बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये किताब ऐसी हो ही नहीं सकती कि घड़ी हुई हो। हदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो है पर ईमान लाते हैं। अब जब ये कहा जाता है कि ये किताब उनके लिए है जो मुत्तकी लोग हैं, तो एक बंदा ये समझ सकता है कि मुत्तकी लोग तो बड़े दर्जे वाले लोग हैं, इसमें आम बंदे की शायद हदायत नहीं है। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये आप ही मुकल्लफ हैं इसके कि आप इस किताब को उठा करके तो इसमें एंटर हुए हैं, इसको समझने के लिए, इस समंदर से अपने आप को सैराब करने के लिए। नमाज कायम करते हैं। तदब्बुर, ये स्टेजेस हैं। क़याम इबादत के लिए तैयार करता है। ईमान के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं अताअत की तरफ, जिस्म का सरेंडर होना। ये रकू है और सजदा है। नमाज एक अजीम श्रेणी है, दुनिया वालों से के साथ साथ रहते हुए नमाज पढ़ना है। क़याम, रकू, सजदा, ये स्टेजेस हैं अताअत की। नमाज में हमारे लिए एक खास पैगाम है। क़याम में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल को देख सुन भी रहे होते हैं। रुकू कुछ माहौल से कट जाते हैं। सजदा में बिल्कुल ही दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ जाते हैं। बस ईमान लाने के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से दूर और अल्लाह के करीब होता जाता है। सजदा है तकमील ईमान। अभी शुरू में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये तदब्बुर किया है नमाज पर, कि नमाज एक प्रैक्टिकली जिस्म को अल्लाह ताला की अताअत में शो करना। अभी पूरे कुरान अज़ीम के अंदर जब बार बार नमाज का तज़किरा आएगा तो आपने इस तदब्बुर को ज़हन में खाका रखना है कि नमाज का एक्चुअल मकसद क्या है, अताअत की इंतहा कहाँ से हमें मिलती है। रूहानी और जिस्मानी तौर पर नमाज हमें झुका करके अल्लाह की कुर्बत पे और अताअत में ले जाती है। जो रिज़्क़ हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ईमान लाने के बाद फौरन हय्या अला सलाह से प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि इंसान ने अपने कलमे की कितनी तस्दीक की। उसके बाद फौरन अल्लाह फरमाते हैं कि रिज़्क़ तो मैंने तुम्हें दिए, इसमें से खर्च करके ये साबित करो कि तुम अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। हमारे बातिल के बोतल को भी ज़ाहिर करना चाहता है अल्लाह। और अल्लाह ताला इस हमारे खर्च से, हमारी नमाज के अंदर जो कोताहियां रह जाती हैं उसको भी प्योर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे हमारे माल को भी प्योर करते हैं। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह मुस्तहरी करने देने के लिए हमें खर्च करने का हुक्म देते हैं। जो किताब तुम पर नाज़िल की है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से रास्त पर हैं और वही इत्तला पाने वाले लोग हैं। ये ईमान वालों की सिफ़ात बयान करके अल्लाह ने थोड़ी सी आयत में राइट वालों लोगों का आपको एक बना दिया, शो कर दिया कि ये सिफ़त वाले लोग ईमान वाले लोग हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। उस सख्त सजा की मुस्तहिक है। ये काफिर का नक्शा अल्लाह ने पेश किया। अब ये देखो राइट और लेफ्ट हम शुरू से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों का नक्शा भी पेश किया और काफिर का भी। और चंद आयात में ही ये शो हो गया, क्योंकि इन दोनों को वाज़ेह करना कुछ मुश्किल नहीं है। चंद शरूर से ईमान वाले की पता चल जाता है और चंद बातों के इनकार से काफिर का। लेकिन आगे मुनाफिक एक लंबा लेक्चर है रहमान का, क्योंकि मुनाफिकत एक बड़ा डीप और गहरा और जालिम किस्म का जुर्म है जो इंसान के अंदर होता है। अल्लाह से खोल कर बयान फरमा रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। जब तकद्दुर का दरवाजा खुलता है तो इसमें हिकमत के कतरे गिरने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हमारे सीनों में भी हिकमत के कतरे उछलरा दे। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में इनके लिए दर्दनाक सजा है।
جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی مفسد ہے. مفسد کہتے ہیں ایسے کو جو اندر سے ڈرا ہوا ہو اور باہر سے نظر نہ آئے. مثال طور پر ایک سیب ہے، اب دیکھ لو بازار میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، جب آپ اسے کاٹو تو اس میں سے کیڑے ابل رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں مفسد. جس انسان کے اندر انتہائی گندگی ہو مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنی شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے میں مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. تدبر، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا. ایک آدمی سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگ روشن کرنے سے مراد قرآن عظیم. قرآن عظیم سے جب تاریخیاں چھٹتی ہیں اور ماحول میں روشنی آتی ہے تو ایک منافق جب دیکھتا ہے بظاہر روشنی کی زیادتی تو وہ متاثر ہو کے اوپر سے ایمان لے آتا ہے، لیکن اپنے اندر کی کھوٹ ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ میں نے ان کا نور بصارت سلب کیا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ دو قسم کے ہر انسان کے اندر چیزیں ہیں، ایک ہے روحانی اور ایک جسمانی. ایک ہمارے جسمانی کان ہے، جسمانی زبان، جسمانی دل، آنکھیں، اور ایک روحانی. تو جو چیز سلب کی جاتی ہے وہ کیا ہے ایمان والوں سے؟ وہ روحانی. جب روحانی چیز سلب کی جاتی ہے تو انسان منافق بن جاتا ہے. تو جب بھی اندر سے وہ ایمان نہیں لاتا لیکن بظاہر ایمان لا کر کے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں چھوڑ دیا کہ قریبیوں میں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پڑھتے گے. بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراً سزا نہیں دے دیتا بلکہ اسے ڈھیل دیا جاتا ہے اور منافقت اور زیادہ منافق بنتا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا تو وہ لوگ دیدہ بنا رکھتے ہیں، ان پر تو ساری حقیقت روشن ہو گئی. مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اسی روشنی میں کچھ نظر نہ آیا. آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. بارش سے مراد قرآن کا بحث سے ذریعہ آنا ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. اندھیری گھٹا اور چمک اور بجلی کے کڑکے یہ منافقین کے اللہ کی جو سخت ترین وعید آتی ہے تو وہ چونکہ اندر سے کھوتے ہیں تو ان پر اتنا زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے جیسے کسی انسان پر بجلیوں کو گرنا. اللہ ان کو مثال دے رہے ہیں. اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے لگتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے اندر سیاہی کی وجہ سے اتنی زیادہ ہمیں کل وعید دے رہا ہے سزاؤں کی، تو ان کو پر آنکھ کانوں میں انگلیاں، یعنی ہم بات سنیں نا جو ہماری سزا کی ہے. اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں دیے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں تم کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہو بچنے کے لیے، لیکن تم تو میرے گھیرے میں ہو. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا انکری بجلی ان کی بصارت کچھ لے گی. جب یہ قرآن عظیم بار بار زبردست قسم کے ان کو سزاؤں اور وعید دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ابھی آسمان والی بجلی ہمیں اٹھا لی جائے گی اور ہمیں تباہ و برباد کے تو ہمیں جلا دے گی. اس طرح احساس لیتے ہیں یہ لوگ منافق. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں. اب ایک جو منافق ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے اور اندر سے پیار کالا بھی ہے. کبھی کبھی کچھ ایسی بھی قرآن میں باتیں آتی ہیں جو ان کے لیے کچھ امید رکھتی ہیں تو وہ ذرا سکون سے دو قدم اٹھا لیتے ہیں. لیکن پھر ان کی منافقت کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی سخت قسم کا پیغام آ جاتا ہے
اور جب دن پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم لوگ مایوس ہو جاؤ بھائی اپنے اس حال کی وجہ سے, تو پھر ان پر سختہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں بندے میں اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے, وہی تو ہے اس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا, آسمان کو چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اب آسمان سے جو برسا پانی وہ کیا ہے؟ قرآن. اور اگر اردو زبان میں رزق ہو تو یہ ہوگا کھانے, لیکن اگر قرآن میں رزق ہے تو اس میں اس کائنات کی تمام نعمتیں عربی زبان میں الرزق میں شامل ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں آسمان سے میں نے قرآن اتارا بارش کی طرح, جس نے تمہیں دین و دنیا کی اور دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ لوگ ہم میں سے جو ہم نے اپنے بندے کو گزاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو, اپنے سارے ہمنواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ, لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو گے تو یقیناً کبھی نہیں کر سکتے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مسلحت سے مسلمان بن گئے تھے. دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ذوق ایمان میں مبتلا ہیں. کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر سکتے. یہ دنیا میں غلط روی اور لفظ مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ نہ رکھو. جن کا ایندھن بنے گا انسان اور پتھر, یعنی تم لوگ تک جہنم میں ایندھن بنو گے, اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو پتھر کے وہ بھی صاف جلائے جائیں گے جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو تو ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے ایسا وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر جب اس سے دوسری تک کسی چیز کی تنصیب دے. تدبر کافر اللہ کا منکر منافق جو دل سے اللہ کا انکار کرے اور زبان سے اقرار کرے, فاسق جو ظاہر و باطن میں منکر اور قول و فعل سے بے حیائی اور فساد پھیلائے. فاسق کسی بھی معاشرے کا مچھر ہوتا ہے جو انسان کا خون چوستا ہے. مچھر کی 2700 قسمیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں ہوتی ہیں, ایک وقت میں کئی بار ڈس لیتا ہے, 18 فٹ کے فاصلے سے اپنے شکار کو پہچان لیتا ہے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور اسے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. فاسق ہوتا ہے جو اندر سے گلا ہوا ہو اور اس کا گلنا باہر نکل پڑ رہا ہو. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کے تک تمہیں پلٹ کر جانا ہے.
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین یہ ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ خلق سے نکلا ہے۔ خلق کہتے ہیں پیچھے کسی کو کچھ اختیار دے کر چھوڑنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، اس کو ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ تدبر، خلیفہ کو پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ شرافت اور فضیلت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی، انہیں وہ علم حاصل ہے جن سے فرشتے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کے نام انہیں سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا آخر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں تو تم سے تو مخفی ہے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسی بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گمان میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وہی گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول فرما لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رانی کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھے سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب دے دی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے موجود تھی، لہذا اس سے پہلے تم بھی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ تدبر، مدینہ طیبہ اور اس کے قریب کے علاقے میں کسی یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، اس لیے یہاں سے آگے کئی رکوعوں تک ان کو مخاطب کر کے تبلیغ کی گئی ہے۔ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کے ہدایات کو رد کر رہے ہیں۔ حق فروشی کے معاملے میں کوئی انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہے۔ اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔
तुम दूसरों को तो नेकी इख्तियार करने का हुक्म देते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है। तो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और इसी की तरफ पलट कर जाना है।